चलें एक बड़ी दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। अमेरिका में आजकल जितनी भी शादियां हो रही हैं, उनमें से तकरीबन 17% जोड़े, आप सोचें, अलग अलग नस्लों या कौमियतों से हैं। जी। ये 1967 के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। और ये तो सिर्फ वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो नस्ल और कौमियत को देखते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़ों को भी शामिल कर लें, तो ये तस्वीर तो और भी बड़ी हो जाती है। तो आज हम इसी मौजू की गहराई में उतरेंगे और हमारी रहनुमाई के लिए डॉक्टर जोएल क्रोहन का काम है, खासतौर पर उनकी किताब मखलूत जोड़े यानी मिक्स्ड मैचेस। ये किताब सिर्फ चैलेंजेस पर बात नहीं करती, बल्कि उनको कामयाब बनाने के लिए एक पूरा अमली खाका पेश करती है। हम आज उसी खाके को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बात शुरू में ही वाजे करना बहुत ज़रूरी है। जब हम मखलूत जोड़ों की बात करते हैं तो अक्सर लोगों का ध्यान सिर्फ रोमानवी पहलू पर जाता है, लेकिन क्रोहन का काम इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। असल में ये इस बारे में है कि कैसे आप कह लें दो बिल्कुल मुख्तलिफ शनाख्ती ढांचे, मतलब दो इंसान जो बिल्कुल अलग दुनियाओं में पले बड़े हैं, वो एक साथ एक मुश्तरका ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर जो झगड़े होते हैं वो ज़ाती पसंद नापसंद पर नहीं होते, जैसे तुम्हें ये रंग क्यों पसंद नहीं, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। हमारे यहाँ बड़ों से इस तरह बात नहीं की जाती या पैसे इस तरह नहीं उड़ाए जाते। ये शनाख्ती तसादम होते हैं। बिल्कुल, और ये कोई नया रुझान नहीं है, लेकिन इसके मायने ज़रूर बदल गए हैं। क्रोहन इसकी तारीख को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1960 से पहले का दौर, जिसे वो ममनुआ मोहब्बत कहते हैं, जी। जब ऐसे रिश्ते छुप कर रखे जाते थे, खतरनाक समझे जाते थे और अक्सर खानदान और माशरा बाइकॉट कर देता था। इसी बयान का दौर था। तब ऐसे रिश्ते अक्सर मुआशरती उसूलों के खिलाफ एक शऊरी बगावत होते थे, है ना? मतलब ये दिखाने का एक तरीका कि हम पुरानी रिवायात को नहीं मानते। और अब सन 2000 के बाद हम इस दौर में हैं जिसे क्रोहन कहते हैं मामूल का तनव्वुर। बिल्कुल, मामूल का तनव्वुर। अब ये ना तो ममनू है और ना ही कोई सियासी बयान। ये रिश्ते अब ज़्यादातर मुश्तरका दिलचस्पियों, मुश्तरका अक़दार और हकीकी जज्बाती लगाव की बुनियाद पर बन रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये रिश्ते इतने आम हो गए हैं, तो इनमें कशिश की नफ्सियात क्या है? लोग इन सकाफती हुदूद को क्यों और कैसे पार करते हैं? क्रोहन कहते हैं कि इसकी 4 बुनियादी वजूहात या मुहर्रिकात हो सकते हैं, और इनमें से जो सबसे सेहतमंद है, सबसे मजबूत बुनियाद, वो है हकीकी तल्लुक। जी। यानी दो लोगों में इतनी गहरी जज्बाती और फिक्री हम आहंगी है कि उनके सकाफती फ़र्क सानवी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। लेकिन बाकी 3 मुगरिकात थोड़े पेचीदा हैं। एक है अजनबियत पसंदी यानी एक्सोटिसाइजेशन। ये एक बहुत नाजुक मामला है। इसमें कशिश का मरकज़ साथी की शख्सियत नहीं बल्कि उसका मुख्तलिफ या अनोखा होना होता है, और ये अक्सर दकियानूसी तसव्वुरात पर मबनी होता है। ये बात थोड़ी और वाज़ेह करें, यानी किसी की सकाफत की तारीफ़ करने और उसे एक्सोटिसाइज करने में क्या फ़र्क है? ये तो बहुत मिलती-जुलती चीज़ें लगती हैं। ये बहुत अहम सवाल है। फ़र्क नियत और गहराई का है। तारीफ करना ये है कि आप अपने साथी की सकाफत के बारे में तजस्सुस रखते हैं, उसे सीखना चाहते हैं और उसकी रवायात का एहतराम करते हैं क्योंकि वो आपके साथी की शख्सियत का हिस्सा है। ठीक। एक्सोटिसाइजेशन ये है कि आप उस सकाफत के बारे में अपने जहन में बनाए हुए ख्याली तसव्वुरात से मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको सलीम से मोहब्बत नहीं बल्कि एक मशरिकी शहजादे के तसव्वुर से मोहब्बत है। अच्छा। आप उसकी शख्सियत को नहीं बल्कि उसके मुख्तलिफ होने के ख्याल को पसंद कर रहे होते हैं। ये रिश्ते अक्सर तब टूट जाते हैं जब वो ख्याली तस्वीर ख़त्म होती है और एक हकीकी इंसान सामने आता है। समझ गया, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तीसरा मुहर्रिक रवायन बगावत बताते हैं, यानी ख़ानदान या बिरादरी की रवायत के ख़िलाफ़ खड़ा होना। जी। और चौथा अमली वजूहात हैं, जैसे इमिग्रेशन के लिए शादी करना या माली इस्तेहकाम हासिल करना। तो ये तो हो गए मुहर्रिकात, लेकिन क्या हर कोई ऐसे रिश्ते के लिए तैयार होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर क्रोवेन का काम बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो कहती हैं कि एक फ़र्द ऐसे रिश्ते के लिए तैयारी के 5 मराहिल से गुजर सकता है। पहला मरहला है सादगी या नाइवटे। ये वो मशहूर ज़माना सोच है कि मोहब्बत सब कुछ ठीक कर देगी। हाँ, जी। इस मरहले में जोड़े सकाफती फ़र्क को या तो देख नहीं पाते या जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका प्यार हर मुश्किल पर काबू पा लेगा। ये तो फिल्मों वाली बात लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता होगा, है ना?
بالکل نہیں۔ اسی لیے دوسرا مرحلہ آتا ہے تصادم سے آگاہی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے ہنی مون پیریڈ کے بعد جب پہلی بار ثقافتی اختلافات سامنے آتے ہیں، اچھا۔ جیسے چھٹیاں کیسے منانی ہیں یا بچوں کے نام کیا رکھنے ہیں۔ یہ مایوسی کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ وہ محبت سب کچھ ٹھیک کر دے گی والا خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جوڑا اس مرحلے سے نکل جائے تو وہ تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جو ہے دریافت۔ یہاں وہ جان بوجھ کر ایک دوسرے کی ثقافت کے بارے میں سیکھنا شروع کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، خاندان والوں سے بات کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں۔ اور اس دریافت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد چوتھا اور شاید سب سے اہم مرحلہ آتا ہے انضمام۔ اس مرحلے میں جوڑا صرف ایک دوسرے کی ثقافت کو برداشت نہیں کرتا بلکہ دونوں کے عناصر کو ملا کر کچھ نیا بناتا ہے۔ واہ! اور آخری مرحلہ ہے وکالت، جب جوڑا اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے تجربات سے دوسرے مخلوط جوڑوں کی مدد کرتا ہے اور معاشرے میں ان رشتوں کے بارے میں بہتر تفہیم پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مراحل سمجھنا اس بات کے لیے ضروری ہے کہ جوڑا کہاں کھڑا ہے، لیکن یہاں تک کہ بہترین نیت اور تیاری کے باوجود ایک بنیادی چیلنج تو رہتا ہی ہے۔ کروہن اسے دو دنیاؤں کا مسئلہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دو دنیاؤں کا مسئلہ اس حقیقت کا نام ہے کہ جوڑے کو ہر روز دو مختلف ثقافتی نظاموں کے درمیان توازن قائم کرنا پڑتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ صرف زبان یا کھانے کا فرق نہیں ہے، یہ مواصلات کے انداز کا فرق ہے۔ کیا آپ اپنی رائے براہ راست دیتے ہیں یا اشاروں میں بات کرتے ہیں؟ یہ خاندانی توقعات کا فرق ہے۔ کیا شادی کے بعد بھی والدین کا فیصلوں میں کردار ہوتا ہے؟ یہ وقت کے تصور کا فرق ہے، پیسے کے بارے میں سوچ کا فرق ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے دو الگ الگ آپریٹنگ سسٹم پر چلنے والے کمپیوٹرز کو ایک نیٹ ورک پر جوڑ دیا گیا ہو۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا ایک ساتھی کو اپنی دنیا چھوڑ کر دوسرے کی دنیا اپنانی پڑتی ہے؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ کروہن کہتی ہیں کہ یہ حل نہیں بلکہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اس سے ایک ساتھی ہمیشہ اپنی شناخت کھویا ہوا محسوس کرے گا۔ اصل حل ہے تیسری ثقافت یا تھرڈ کلچر کی تخلیق۔ تیسری ثقافت؟ جی، یہ محض سمجھوتا نہیں ہے۔ سمجھوتے میں دونوں فریق کچھ نہ کچھ کھوتے ہیں، تیسری ثقافت میں دونوں مل کر کچھ نیا بناتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ یہ تیسری ثقافت عملی طور پر کیسی دکھتی ہے؟ ضرور۔ فرض کریں ایک ساتھی کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں کرسمس سال کا سب سے بڑا تہوار ہے، جس میں چرچ جانا، مخصوص کھانے اور تحفے شامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے ساتھی کا تعلق ایک ایسے پس منظر سے ہے جہاں دیوالی روشنیوں اور خاندان کے اکٹھے ہونے کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ سمجھوتا یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، اس سال کرسمس منائیں گے، اگلے سال دیوالی۔ اس میں ایک ساتھی ہمیشہ باہر محسوس کرے گا۔ صحیح۔ تیسری ثقافت یہ ہوگی کہ وہ دونوں مل کر سردیوں میں ایک نیا خاندانی تہوار بنائیں۔ اسے وہ روشنی کا تہوار کہہ سکتے ہیں۔ اس میں وہ کرسمس ٹری کی روشنیوں کا تصور بھی لے سکتے ہیں اور دیوالی کے دیوں کا بھی۔ اچھا۔ وہ تحفے دینے کی روایت بھی رکھ سکتے ہیں اور خاندان کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کی بھی۔ لیکن یہ نہ تو خالص کرسمس ہوگا اور نہ ہی خالص دیوالی۔ یہ ان کے خاندان کا اپنا منفرد تہوار ہوگا جو ان کے بچوں کے لیے ایک نئی روایت بنے گی۔ یہ ہے تیسری ثقافت، کچھ نیا تخلیق کرنا جو دونوں کے لیے معنی خیز ہو۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور تصور ہے۔ لیکن ایسی تیسری ثقافت بنانے کے لیے پہلے یہ سمجھنا تو ضروری ہے کہ اختلافات ہیں کیا۔ ہم تو اکثر اپنی ثقافتی عادات کو نارمل سمجھ کر ان پر سوال ہی نہیں اٹھاتے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور اسی کے لیے کروہان ایک بہت ہی عملی ٹول پیش کرتی ہیں جسے وہ ثقافتی جائزہ یا کلچرل انوینٹری کہتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک چیک لسٹ ہے جس پر دونوں ساتھی الگ الگ کام کرتے ہیں۔ اس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، جیسے آپ کے خاندان نے آپ کو پیسے کے بارے میں کیا سکھایا، یا آپ کے خاندان میں غصے کا اظہار کیسے کیا جاتا تھا۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ چلیں اس میں سے کچھ مثالوں پر بات کرتے ہیں۔ پیسے والا سوال ہی لے لیں، اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ بہت بڑا فرق۔ سوچیں، ایک ساتھی ایسے خاندان سے ہے جہاں ہر پیسہ بچانا سکھایا گیا، مستقبل کے لیے فکر کرنا ایک ذمہ داری سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا ساتھی ایسے خاندان سے ہے جہاں یہ سکھایا گیا کہ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، اصل چیز دوستوں اور خاندان پر خرچ کرنا اور زندگی سے لطف اندوز ہونا ہے۔ بالکل مختلف سوچ۔
جی اب جب یہ دونوں ساتھ رہتے ہیں تو پہلا ساتھی دوسرے کو غیر ذمہ دار اور فضول خرچ سمجھے گا، اور دوسرا ساتھی پہلے کو کنجوس اور زندگی سے ڈرنے والا سمجھے گا۔ وہ ایک دوسرے کی شخصیت پر حملہ کریں گے، جبکہ اصل میں یہ ان کی ثقافتی تربیت کا مسئلہ ہے۔ اور وقت کے بارے میں کیا؟ اس جائزے میں اس پر بھی سوال ہے، وقت پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل، ایک ثقافت میں اگر آپ کو شام 7 بجے کھانے پر بلایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک 7 بجے پہنچنا۔ 1 منٹ کی تاخیر بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ صحیح۔ دوسری ثقافت میں 7 بجے کا مطلب ہے 7:30 یا 8 بجے تک آرام سے پہنچیں۔ اگر آپ ٹھیک 7 بجے پہنچ گئے تو میزبان کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ ہاں جی بالکل۔ اب تصور کریں اس جوڑے کا جہاں ایک ہمیشہ انتظار کر رہا ہے اور بے عزتی محسوس کر رہا ہے، اور دوسرا ہمیشہ جلدی میں ہے اور دباؤ محسوس کر رہا ہے۔ یہ ثقافتی جائزہ ان چھپی ہوئی توقعات کو سامنے لاتا ہے۔ تو اس جائزے کا مقصد یہ نہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے رویے کہاں سے آ رہے ہیں۔ بالکل، اس کا مقصد الزام تراشی کو تجسس سے بدلنا ہے۔ تم ہمیشہ دیر کیوں کرتے ہو کی بجائے سوال یہ بن جاتا ہے، اچھا تمہارے ہاں وقت پر پہنچنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخصیت کی خامی نہیں بلکہ ثقافتی فرق ہے تو ہمدردی اور بات چیت کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ اختلافات سامنے آتے ہیں اور بحث چھڑ جاتی ہے تب کیا کریں؟ اس کے لیے بھی کروہن ایک ماڈل پیش کرتی ہیں جسے وہ ثقافتی ترجمہ ماڈل کہتی ہیں۔ اس کا پہلا اور سب سے اہم اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی تنازع ہو تو خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا یہ شخصیت کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے یا ثقافتی مسئلہ ہے؟ اچھا۔ اکثر جسے ہم ذاتی حملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایک ثقافتی غلط فہمی ہوتی ہے۔ یہ سوالی سوچ بدل دینے والا ہے۔ تو اس ماڈل کے تحت عملی اقدامات کیا ہیں؟ اس کے 5 قدم ہیں۔ پہلا، رکیں اور شناخت کریں۔ جیسے ہی بحث گرم ہونے لگے ایک شخص کہے 1 منٹ رکو، کیا یہ ہمارا کوئی ثقافتی فرق ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہے۔ اس سے فوری طور پر ماحول بدل جاتا ہے۔ دوسرا قدم، بنیادیں تلاش کریں۔ ہر ساتھی بتائے کہ اس کی توقعات کا ثقافتی پس منظر کیا ہے۔ یہاں جملہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے نہیں بلکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ استعمال کرنا ہے۔ جیسے میں نے سیکھا ہے کہ مشکل وقت میں پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تیسرا قدم، دونوں نقطۂ نظر کی توثیق کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ متفق ہوں۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ آپ کے ساتھی کا نقطۂ نظر اس کے ثقافتی پس منظر میں بالکل درست ہے۔ اچھا، اب میں سمجھی کہ تم ایسا کیوں سوچتے ہو۔ چوتھا قدم، جو تیسری ثقافت سے جڑا ہے، تیسرے متبادل بنائیں، یعنی ایسا حل تلاش کریں جو دونوں کی ثقافتی اقدار کا احترام کرے۔ اور پانچواں قدم، عمل کریں اور جائزہ لیں۔ نئے حل کو آزمائیں اور اس پر بات کرنے کے لیے تیار رہیں کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ تو ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ لیکن اب ایک بہت بڑے موضوع کی طرف آتے ہیں، بچے، یعنی اگلی نسل کی پرورش۔ یہ مخلوط خاندانوں کے لیے سب سے بڑا موقع بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا چیلنج بھی۔ بلا شبہ، کروہن کہتی ہیں کہ والدین اکثر کچھ عام راستے اپناتے ہیں۔ کبھی ایک ثقافت کو غالب کر دیتے ہیں، کبھی دونوں کو چھوڑ کر کچھ بالکل نیا اپناتے ہیں۔ لیکن وہ جس نقطۂ نظر کی سب سے زیادہ وکالت کرتی ہیں وہ ہے دونوں اور، یعنی بوتھ اینڈ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے بچے الجھن کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ یہ ایک عام خدشہ ہے، لیکن تحقیق اس کے برعکس دکھاتی ہے۔ دونوں اور کا مطلب یہ ہے کہ والدین فعال طور پر بچوں کو اپنے تمام ثقافتی وراثتوں کے بارے میں سکھاتے ہیں اور ان کا جشن مناتے ہیں۔ اچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر میں دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں، دونوں مذاہب کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، دونوں ثقافتوں کے تہوار منائے جاتے ہیں اور دونوں طرف کے خاندانوں سے گہرا تعلق رکھا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ انہیں کسی ایک کیمپ کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل، حتمی مقصد بچوں کو ایک ثقافتی ٹول کٹ دینا ہے۔ ثقافتی ٹول کٹ؟ جی، اس ٹول کٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے تمام ورثوں کا گہرا علم، مختلف ثقافتی ماحول میں آرام سے اور اعتماد کے ساتھ رہنے کی مہارت، اور اپنے منفرد کثیر جہتی پس منظر پر فخر کا احساس۔ یہ بچے اکثر زیادہ لچکدار، کھلے ذہن کے اور بہتر مسائل حل کرنے والے ہوتے ہیں۔
وہ ایک ایسی دنیا کے لیے قدرتی طور پر تیار ہوتے ہیں جہاں شناخت اب کوئی سیدھی سادھی چیز نہیں رہی۔ آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ مخلوط رشتے زیادہ مشکل نہیں ہوتے، بلکہ مختلف طریقے سے مشکل ہوتے ہیں۔ ان میں کامیابی کے لیے کچھ اضافی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے خود اپنے ثقافتی پس منظر کو سمجھنا، گہری اور ایماندارانہ بات چیت کرنا اور لچکدار ہونا۔ اور کروین کا جو حتمی پیغام ہے وہ بہت گہرا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مخلوط رشتے کوئی مسئلہ نہیں ہے جنہیں حل کیا جائے، بلکہ یہ مواقع ہیں جنہیں اپنایا جائے۔ واہ! مقصد اختلافات کو مٹانا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ رقص کرنا سیکھنا ہے۔ جب جوڑے یہ فن سیکھ جاتے ہیں تو ان کے رشتے میں غیر معمولی مضبوطی، گہرائی اور ایک ایسی بھرپور شناخت پیدا ہوتی ہے جو کسی ایک ثقافت میں ممکن نہیں۔ یہ رشتے اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ اختلاف کمزوری نہیں، بلکہ طاقت کا ایک ناقابل یقین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور شاید یہ معاشرے کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کس طرح تنوع کو برقرار رکھتے ہوئے اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم آج کی اس گفتگو کو کرون کے ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں، جس پر ہمارے سامعین خود غور کر سکتے ہیں، چاہے ان کا رشتہ مخلوط ہو یا نہ ہو۔ کیا آپ کا رشتہ آپ دونوں کو مزید مکمل طور پر خود بننے میں مدد دیتا ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرے سے زیادہ مکمل طور پر جوڑتا ہے؟ کیا آپ کے اختلافات آپ کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے بجائے اس میں مزید رنگ بھرتے ہیں؟